अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। काश्तकार गंदुम बेचने को तैयार है, लेकिन हुकूमत तैयार क्यों नहीं और गंदुम का ये बहरान आया क्यों है? इस मुल्क के निज़ाम पर बात करते जुबान और अकल दोनों ही साथ क्यों छोड़ जाती है? कराची में कौन कौन सी तजावुज़ात गिराई जाएंगी, इन सब मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन पहला मौजू है तहरीक इंसाफ की कशमकश और कंफ्यूजन। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से गुमगू का शिकार नजर आ रही है। कुछ रहनुमा मफाहमत तो कुछ मज़ाहमत का बयानिया अपनाए हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक तलख बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के धांधली के बारे में बयानिए को ही धुंधला दिया। उन्होंने मौलाना पर तंज के निश्तर बरसाते हुए दावा किया कि मौलाना साहब धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मगर उनको मैंने हराया है। अली अमीन गंडापुर ने यह चौंका देने वाला इंकशाफ भी किया कि मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, इनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंडेट चोरी होने और धोखे में फर्क है। कुछ लोगों के साथ डील की गई, उनको फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया। अगर आपको नहीं गया तो उनसे पूछें। मौलाना साहब को तो मैंने हराया है। मौलाना साहब अगर समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है, तो मैं समझता हूं कि मैं आप भी अपने आप को हाजिर करता हूं और हल्का खोलने को तैयार हूं जिस हल्के मौलाना साहब को मैंने हराया है। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है उससे धोखा हुआ है। धोखा देने वाले कौन है? वही है जिनके साथ डील करके सारी मौलाना ने खाते किए हैं। तो अब मौलाना साहब मैंडेट चोरी होने में और धोखे में फर्क है। आप डील के साथ आते हैं, आप डील करने वाले हैं, आपकी डील कोई हुई होगी, कौन को बताएं कि आपको उस डील में जब इतने लोगों को फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया, बल्कि सबको ही जितवाया गया, तो फिर आपको क्यों नहीं जितवाया गया? तो आप ये सवाल उनसे करें। अली अमीन गंडापुर ने यह दावा भी किया कि बानी पीटीआई ने बातचीत का टास्क दिया है। कोई बात होगी तो सबके सामने होगी, क्योंकि बातचीत किसी से छुप कर नहीं होगी। एक तरफ अली अमीन गंडापुर मौलाना के धांधली पर मौक़िफ़ को झुठला रहे हैं, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक के लिए मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते का फैसला कर लिया। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह असद कैसर ने मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते के लिए पार्टी की सीनियर क़यादत से मुशावरत मुकम्मल कर ली है और वो मौलाना फजलुर रहमान को एहतजाजी तहरीक में शामिल होने के लिए बाकायदा दावत देंगे। असद कैसर ने अप्रैल के वस्त में भी मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया और पीटीआई और जेयूआई के दरमियान राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। सवाल यह है कि अगर मौलाना के साथ धांधली नहीं हुई तो तहरीक इंसाफ धांधली के खिलाफ तहरीक में मौलाना को दावत क्यों देने जा रही है? सवाल यह भी है कि अगर मुज़ाकरात का दरवाजा ही बंद कर दिया गया है तो बानी पीटीआई ने बातचीत का टास्क क्यों दिया है? बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है जेयूआई फजलुर रहमान के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब ने। हमदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम ये तो कह रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ, ये तो कह रहे हैं कि मैंडेट हमारा चोरी हुआ है, तो सर ये इनके साथ बातचीत किस पहलू पर होगी, किन टर्म्स पर होगी तहरीक इंसाफ से अगर आपकी बात होती है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्र अली हैदर भाई। बात ये अली हैदर साहब के इलेक्शन के फौरन बाद जमीयत उलमा इस्लाम वो वाहिद पार्टी है जो 8 फरवरी को इलेक्शन होता है और 14 और 15 फरवरी को मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्शन नताइज को मुस्तरद करते हैं। यही सूरत हाल 2018 के इलेक्शन में भी था कि 48 घंटे के अंदर मौलाना ने नताइज को मुस्तरद किया और तहरीक चलाने का ऐलान किया। तो 8 फरवरी के इलेक्शन के खिलाफ मौलाना ने तहरीक चलाने का ऐलान किया है। उसके बाद 2-3 बार पीटीआई की अहम वफद उनके कहने के मुताबिक के इमरान खान के कहने पर हम मौलाना के पास आए। मौलाना साहब का उन्होंने उनके मौक़िफ़ को अप्रिशिएट किया। मैं खुद उस मीटिंग में था। फिर प्रेस टॉक भी हुई, पार्टी की तरफ से मैंने की। अब ये सवाल करना कि मौलाना साहब के साथ चलना है नहीं चलना है, ये उनकी पार्टी का फैसला है। उन्होंने चलना है या नहीं चलना है वो फैसला उन्होंने करना है। अलबत्ता जमीयत उलमा इस्लाम फैसला कर चुकी है, वो तहरीक चला रहे हैं। बाकी किसी ने आना है किसी ने नहीं आना है, जमीयत उलमा इस्लाम किसी के इंतजार में नहीं है। नहीं तो असद कैसर साहब से मुलाकातें क्यों हो रही हैं फिर? असद कैसर साहब 2 बार आया था मौलाना साहब के पास जी। मौलाना साहब के पास आया था, मैं वहाँ था। उन्होंने अप्रिशिएट किया मौलाना के मौक़िफ़ को कि आप धांधली के खिलाफ निकल रहे हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। वाकई धांधली हुई है, मौलाना साहब के मौक़िफ़ की उन्होंने हिमायत की है। अब आगे उन्होंने
JUI کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. جھگڑا صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ آپ ہمارے ساتھ رہے گا حافظ صاحب, ہمیں تیمور جھگڑا صاحب نے بھی جوائن کیا. سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کلیئر, لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا سر, ایسا ہے کہ یہ آپ مولانا سے کیا آپ کا کچھ there is anything common between you and مولانا, کس گراؤنڈ پہ بات ہوگی ان سے, یا صرف احتجاج کی حد تک آپ چاہتے ہیں کہ چلیں ان کے ساتھ چلا جائے اور آپ کے ساتھ چلے؟ دیکھیں جو کامن ہے وہ چاہے JUIF اور PTI کے درمیان ہو یا کسی اور پارٹی کے اور PTI کے درمیان, فی الحال جو ایک چیز کامن ہو سکتی ہے وہ ہے رول آف لا اور ڈیموکریسی. تو جب ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں یا پھر ہم ایک کمبائنڈ موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اسی بنیاد پہ کرتے ہیں. جب اس سے آپ ایجنڈا بڑا کر دیں گے تو پھر اس میں آبویسلی کنٹروورسیز آئیں گی. PTI اور JUIF خیبر پختونخوا میں جہاں پہ JUIF کی جو ہے ایک بنیاد ہے, وہاں پہ یہ پہلی اور دوسری نمبر کی بڑی پارٹیز ہیں. تو جب آپ اس سے آگے جاتے ہیں تو آبویسلی اس میں بہت سی رائیولریز آتی ہیں کیونکہ گراؤنڈ پہ یہی دو پارٹیز جو ہیں وہ سیٹس کے لیے کمپیٹ کرتی ہیں. ٹھیک. اچھا جھگڑا صاحب جو آپ کمپلیٹ کر لیں سر. میں یہی دوبارہ ریٹریٹ کر رہا تھا کہ جس بات پہ سارے سیاستدانوں کو ایک ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی سسٹم ایسے چلے جیسے آئین میں لکھا گیا. صحیح. اچھا سر, حافظ صاحب بھی ہمیں سن رہے ہیں. سر جھگڑا صاحب, آپ کو یعنی آپ کی جماعت کو کیوں لگتا ہے ایسے کہ مولانا کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ حالانکہ یہ بات خود گنڈا پور صاحب نے کہی کہ ان کو ہرایا تو میں نے, اگر وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ دھاندلی میں اگر PTI ساتھ چلتی ہے تو ویری گڈ, بٹ اس دھاندلی میں تو پھر مولانا ہارے ہیں, بینیفیشری اس کے گنڈا پور صاحب ہیں. کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ دیکھیں دھوکے کا پرسپیکٹو تو بڑا کلیئر ہے کہ جہاں پہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیز کو یا پرو اسٹیبلشمنٹ کینڈیڈیٹس کو پش کیا گیا, جو علی امین نے بھی آج کہا, تو اس میں اس کانٹیکس میں تو یہ ہوگا کہ دیکھیں پھر جو پارٹیز نمبر 1 اور 2 پہ تھی ان کو کیوں نہیں کیا گیا. لیکن جو ایک بات پہ میرے خیال میں ہم ایکچولی جو ہے وہ ایک پیج پہ آ سکتے, یہ ہے کہ ان کو KP میں الیکشن آڈٹ چاہیے, ہمیں بھی چاہیے. میں خود ایک افیکٹو ہوں, میرے سیٹ پہ مولانا صاحب نے بھی یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ 1600 ووٹ کے PMLN کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ جتوایا گیا. ایمل ولی خان نے بھی کیا, اور میرے خیال میں ان کو بھی فارمل ریکویسٹ کرنی چاہیے کیونکہ میرے خیال میں ایک بار جو پاکستان میں یہ کلچر ہے کہ الیکشنز کہیں دور سے فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. سر جھگڑا صاحب میں I'll come back to you, لیکن یہ کوشچن بڑا پرٹیننٹ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ اگر دھوکہ ہوا ہے تو حافظ حمداللہ صاحب کیا کچھ ایسا تھا؟ کیونکہ اگین آپ ایک تو ان جماعتوں کے بہت قریب تھے جو آج حکومت کر رہی ہیں, صاف نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے آپ کو نگلیکٹ کر دیا جب حکومت سازی کی بات ہوئی, اس سے پہلے جب اتحاد کی بات ہوئی. ایک اور دوسرا یہ کہ جو سہولت کاری ان کو میسر ہوئی وہ آپ کو بھی میسر ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. تو کیا واقعی دھوکہ ہوا ہے سر آپ کے ساتھ؟ اچھا حافظ حمداللہ صاحب تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اچھا جھگڑا صاحب واپس آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ ان کے ساتھ اگر فار ایگزامپل یہ بات احتجاج تک رہے گی, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آج, اب میں بڑی سخت بات کرنے جا رہا ہوں, کہ انہی مولانا کا آپ ایک نام بگاڑ کے لیا کرتے تھے, آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی سیاست کا ایک یو ٹرن ہوگا اگر خان صاحب کی جماعت اور مولانا فضل الرحمان کسی بھی ایک کاز کے لیے ایک ساتھ نظر آتے ہیں. وہ آپ کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے بائی دی وے, تو یہ بہت بڑا یو ٹرن جس کی سیاسی کاسٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ تیار ہیں لینے کو؟ جھگڑا صاحب سن پا رہے ہیں سر آپ مجھے؟ آئی تھنک ہمارا کنیکشن ابھی ری اسٹیبلش ہوگا اپنے دونوں معزز مہمانوں سے. تو یہ بڑا اہم ہے جناب کہ کیا تحریک انصاف, ٹھیک ہے حمداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. حافظ صاحب, سر یہ کیا جو تحریک انصاف بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے,
اس کا میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتا دیتا ہوں کہ ایک تو وہ جماعتیں جو اس وقت حکمران جماعتیں ہیں ان کے بہت قریب تھے آپ، بلکہ آپ ان کے اتحاد کو لیڈ کر رہے تھے پی ڈی ایم کے طور پہ، تو انہوں نے بھی حکومت سازی میں آپ سے کسی قسم کی نہ رائے لی، نہ آپ کو حکومت سازی کے دوران آپ کو ساتھ ساتھ رکھا، بلکہ بالکل نیگلیکٹ کر دیا۔ پھر وہ جو سہولت کاری ان کو میسر ہوئی ہے انتخابات میں وہ آپ کو یکسر میسر نہیں ہوئی، تو اس کو دھوکہ کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دھوکہ ان کو پارٹی میری ہے، پارٹی جماعت میری ہے، اور اس کی ترجمانی دھوکہ ہوا ہے وہ پیٹے والے کر رہے ہیں۔ اب جن اداروں کے ساتھ ان کی یاری دوستی رہی ہے وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ ہم ون پیج ان کو تجربہ ہے ان چیزوں کا، ہمیں تجربہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ دھوکہ اور فراڈ ہوا ہے۔ دھوکہ اور فراڈ صرف جے یو آئی کے ساتھ نہیں ہوا ہے، دھوکہ اور فراڈ تو پیٹائی خود کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ دھوکہ اور فراڈ تو پوری الیکشن اور انتخابات کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ الیکشن تھا، جب الیکشن کو اکشن بناتے ہیں تو پھر دھوکہ کس کے ساتھ ہوا؟ دھوکہ تو ریاست کے ساتھ ہوا، دھوکہ تو 24 کروڑ عوام کے ساتھ ہوا۔ یہ عوام کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ قوم کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ اپنے پارٹی کو ایک قومی پارٹی کہہ رہی ہے، لیکن پھر آ کے ایک قیادت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہی قیادت جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ دھوکہ یہ ہوا ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ نہ کریں، لیکن میرے ووٹر کا راستہ نہ روکیں۔ بکسے میں ووٹ میرے ہیں، لوگوں نے ڈالے، لیکن جب نکلتے ہیں کسی اور کے نکلتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ علی امین گنڈاپور کو ڈاکٹر یاسمین راشد کو کلیئرنس نہیں ملتا ہے، ایک خاتون ہے، کینسر کی خاتون ہے، لیکن علی امین گنڈاپور کو نو ابلیشن سرٹیفکیٹ ملا، کلیئرنس سرٹیفکیٹ ملا، اور وہ چیف منسٹر بھی ملا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے کہ ان کو کلیئرنس کہاں سے ملا، نو ابلیشن سرٹیفکیٹ کہاں سے ملا، وہ کیسے چیف منسٹر بنا؟ کیا پی ٹی آئی میں اور لوگ نہیں تھے؟ صحیح، بالکل ٹھیک۔ جھگڑا صاحب ایک تو یہ ذرا سوال کا جواب دے دیں جو سوال مولانا نے اٹھایا ہے، حافظ صاحب نے اٹھایا ہے، سر ایک یہ، اور دوسرا ساتھ میرا سوال بھی ایڈ کر لیں کہ مولانا کے حوالے سے آپ کبھی اچھے القابات میں آپ کی جماعت کے لیڈر نے بشمول باقی جماعت کے جو آپ کے ہیں لوگ، انہوں نے کبھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا مولانا کو، مولانا نے بھی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا، آپ کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے۔ کسی بھی موقع پہ آپ دونوں کا ساتھ چلنا، یہ آپ کا سیاسی یو ٹرن تصور کیا جائے گا، اور کیا اس کی کوئی سیاسی کاسٹ بھی ہو سکتی ہے جو آپ کو بیئر کرنا پڑے؟ دیکھیں دو تین چیزیں، مختلف پارٹیوں کے درمیان تلخیاں بہت زیادہ رہی ہیں، یہ تو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے۔ تو میرے خیال میں جب آپ صحیح مقصد کے لیے کسی اور پولیٹیکل فورس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو چاہے آپ کو تنقید فیس کرنی پڑے یا نہ فیس کرنی پڑے، وہ سیاسی قوتوں کو کرنا چاہیے۔ دونوں طریقوں سے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہمیں کرٹیسائز کیا جائے کہ آپ باقی پارٹیوں سے بات نہیں کرتے، اور اس بات پہ بھی کرٹیسائز کیا جائے جب بات کرتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات دیکھیں، جو ذرا فرینک بات کریں گے آنیسٹلی، بیکاز پاکستان کے لیے یہ ایک سیاسی کراس روڈز ہے۔ جہاں تک علی امین خان اور مولانا فضل الرحمان کی بات ہے، دونوں ایک حلقے سے سیاست کرتے ہیں، تو شاید جو ان کی ذاتی رائیولری ہو وہ فرق ہو، اور جو پارٹی اور دوسری پارٹی کے درمیان جو پوٹینشل ہو کہ وہ جمہوریت کے لیے یا نظام کے لیے لڑے، وہ زیادہ آسان ہو۔ ٹھیک ہے، تو میں تو جو علی خان اور جے یو آئی کے درمیان باتیں ہوں گی اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھوں گا کہ ان کی جو تو ذاتی جو ہے وہ الیکٹرل کمپٹیشن ہوتی ہے نا مولانا صاحب سے۔ لیکن تیسری بات میں اپنے بھائی حافظ صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیں، جیسے ہمیں چیلنج کیا جاتا ہے، صحیح چیلنج کیا جاتا ہے، انہوں نے آپ سے کلیئرنس کا سوال پوچھا تھا۔ نہیں، میں یہی کہتا ہوں نا، اس کا تو میں نے آپ کو جواب جو ہے وہ یہ دے دیا کہ علی خان اور جے یو آئی کے اس کے درمیان میں نہیں آتے۔ لیکن دیکھیں، ہم اگر پرنسپل پہ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر یہ واقعی جے یو آئی ایف کے ہمارے بھائیوں کو کہنا چاہیے، فار ایگزامپل، کہ کیا نور عالم خان اپنی سیٹ واقعی جیتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم نے جوائنٹلی یہ لڑائی لڑنی ہے جہاں پہ ہم نے جو ہے یہ سٹانس لینا ہے کہ الیکٹرل پالیٹکس میں کہیں بھی انٹرفیرنس نہ ہو، تو کیا
یہ میرے اس سٹانس کو سپورٹ کریں گے کہ آج جے یو آئی کے ایسے لوگ کے پی میں ہیں جن کو مدد کی جائے، کہ جن کی مدد کی گئے ہو، شاید وہ لوگ نہ ہو جو یہ چاہتے ہو، لیکن ثبوت صاف سامنے۔ نہیں، اگر آپ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اگر ان کی مدد کی گئی ہوتی میں تو نے ان بتا دی لوگوں نا، کی عالم خان صاحب کی سیٹ ہے جس پہ ہمارے فارمز 45 کے مطابق ان کے 38,000 ووٹ تھے، ساجد نواز کے 66,000 ووٹ تھے، اور 38,000 کے ساتھ 1 لگا کے ان کو جتوایا گیا۔ وہ جے یو آئی ایف کے لیے فیور کے طور پہ نہیں کیا گیا ہوگا، کیونکہ نور عالم خان نے تو پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی شاید کہہ دیا نا کہ اگر مولانا صاحب احتجاج کر رہے ہیں تو وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے چلے تو ٹھیک۔ اپنی لوئلٹی دکھا دیا۔ کیا جے یو آئی ایف یہ سٹانس اپنا پرنسپلڈ اور مضبوط کرے گی، یہ فلیگ کرتے ہوئے کہ ان کے ایسے کینڈیڈیٹس تھے جن کو جتوایا گیا؟ میں نے اسپیسیفک مثال دے دی۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، کیا ایسا ہی ہے جیسے کہ ابھی جھگڑا صاحب فرما رہے ہیں؟ اچھا، میں ایک بات کروں، جگڑا صاحب تو علی من گنڈاپور انہوں نے چیف منسٹر بنایا خیبر پختونخوا کا، خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ہے، لیکن وہ باتیں کرتی ہیں صرف ڈی خان کی ایک نمائندے کی حیثیت سے، اور جگڑا صاحب بات کرتا ہے اسی تناظر میں نور عالم کی بات کر رہا ہے۔ بات یہ ہے، اگر آپ اپنے کانسٹیچوئنسی سے نہیں نکلتے ہیں، ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، تو پھر بھائی آپ ذاتیات کی سیاست کرتے ہیں تو پھر مولانا صاحب کے پاس آپ بار بار آپ کے وفد کی شکل میں کیوں آتے ہیں؟ آپ کے وفد خود آ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ بات کرو، ان کو ساتھ ملا لو۔ ابھی بھی آپ نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے خان صاحب کی طرف سے، ان کو آپ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جاؤ مولانا سے بات کریں۔ مولانا صاحب نہ ڈی خان کی بات کر رہا ہے، نہ مولانا صاحب خیبر پختونخوا میں کسی حلقے کی بات کر رہا ہے، نہ مولانا صرف بلوچستان کی بات کر رہا ہے، مولانا سسٹم کی بات کر رہا ہے، پورے ملک کی بات کر رہا ہے۔ کیا اس ملک کی موجودہ سسٹم میں جو انتخابات ہوئے جگڑا صاحب اس سے مطمئن ہے؟ نہیں ہے مطمئن۔ جب نہیں ہے مطمئن تو یہ بات میں کر رہا ہوں، تو کچھ ہو رہا ہے آج۔ آپ کیوں گنڈاپور کو وہاں ڈی خان سے نہیں نکلتا ہے اور جگڑا صاحب نور عالم سے نہیں نکلتا ہے؟ نکلو بھائی، اپنے خول سے نکلو، ملک کی بات کرو، وہ تو انہوں نے جمہوریت کی ایگزامپل بات دی نا، کرو۔ انہوں نے تو ایگزامپل کوٹ کی یہاں پہ نور عالم خان کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ آپ کو ملی مگر وہاں نہیں ملی جہاں آپ چاہتے تھے۔ نہیں، یہ تو میں اس کی سپورٹ نہیں کرتا ہوں کہ مجھے سپورٹ ملی ہے نہیں ملی ہے، اس کا جواب نور عالم خان دے سکتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک آدمی پر اتنے کیسز ہو، وہ روپوش ہو، اور روپوش ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کامیاب بھی ہو، اور پھر وہ چیف منسٹر بھی بنے، باوجود اس کے کہ وہ نہیں بن سکتا، نہیں بنے گا، وہ بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیسے بن گیا، اس کو این او سی کیسے ملی، کہاں سے آنو سے ملنی تھی سر؟ ملی؟ انہوں نے ووٹ لے کے کامیاب ہوئے، ان کے لیڈر نے کہا کہ یہ نامزد ہے ہمارا، بات اچھا، ختم۔ ووٹ تو اگر ملے تو شیر افضل خان کو بھی ملے، ان کو بھی اے پی سی کا چیئرمین بنانا چاہیے تھا، وہ اے پی سی کا چیئرمین کیوں نہیں بن سکتا؟ نہیں، بن گیا سر، کل ہو گیا، چیئرمین نے کہہ دیا۔ تو کتنے مشکل کے بعد بن گیا، کیسے بن گیا؟ اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے؟ اپوزیشن لیڈر کا ابھی تک ہوا ہے؟ اپوزیشن لیڈر کا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اپوزیشن لیڈر کا کلیئرنس کہاں سے آ رہا ہے؟ تو پہلے یہ جواب دے میرے بھائی، یہ بہت آسان سا سوال ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جھگڑا صاحب کی کلیئرنس نہیں ہوئی؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کیوں نہیں نکل سکتی ہے؟ اعجاز چودھری کیوں نہیں نکل سکتا ہے جیل سے؟ وہ کینسر کی بیمار ہے، لیکن علی امین روپوش تھا، کامیاب بھی ہوا اور چیف منسٹر بھی بنا ہوا۔ عجیب بات ہے، زندہ باد۔ جھگڑا صاحب، ایسے سوالات تو بڑے قابل غور ہیں جو حافظ صاحب نے اٹھائے ہیں۔ انفیکٹ آپ کی کلیئرنس نہیں ہوئی سر، حالانکہ یو ور ون آف دا کریڈیبل اینڈ اے ویری کمپیٹنٹ پرسن جو کہ لاسٹ کابینہ میں تھے، تو کیا وجہ ہے سر، یہ کہاں سے کلیئرنس آنی تھی؟ چلیے، یہ اچھا ہے کہ آپ نے اور حافظ صاحب نے جو ہے وہ مجھے سرٹیفکیٹ آف آتھینٹسٹی دے دیا کہ میری کلیئرنس کسی نے نہ دی، یہ سرٹیفکیٹ ہی جو ہے وہ میرے لیے بہت ہے۔ دیکھیں، فی الحال میرے خیال میں اس حد تک کہ ہم سسٹم کو صحیح کریں، لگتا ہے کہ حافظ صاحب کا، مولانا صاحب کا مقصد اور عمران خان کا مقصد ایک ہے
ٹھیک ہے، ہم تو بہت ٹائم سے یہ کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں، میں تو حافظ صاحب کو بھی یہ کہوں گا، جو سیٹ آپ نے کے پی میں کھولنی ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ علی خان اس کو کھول دیں گے. ڈی آئی خان میں کھولنی ہے، پشاور میں کھولنی ہے. یہی اسپرٹ ہونا چاہیے نا کہ ہم جو ہے وہ کھولیں. اور اس سے بڑا مقصد دیکھیں، میں اپنی سیٹ کے لیے لڑ رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے، حافظ صاحب کو بھی پتہ ہی، اپنے کینڈیڈیٹ سے پوچھ لیں. انہوں نے کل جو ہے وہ اوپنلی کہا تھا کہ ان کے پاس فارم 45 ہے، جو دکھاتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے اس کے 1600 ووٹ تھے 25,000 کے باوجود. مجھے اپنی سیٹ کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جینوئنلی میں نے پولیٹکس انٹر کی تھی کہ ہم اپنا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کریں. میں ان کو یہی انویٹیشن دیتا ہوں، پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کرنا ہے تو پرنسپل سٹانس لیں. اور یہ کام جو ہے وہ یہ میری سیٹ سے کسی کے کلیئرنس سے بہت زیادہ اہم ہے. تو ٹھیک ہے جگڑا صاحب، میں بہت مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جناب حافظ حمداللہ صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، اس ملک کے نظام پر نوحہ لکھا ہے. ہم نے ایک یہاں پہ دل کی داستان آپ تک پہنچانی ہے، کیونکہ یقینی طور پہ آپ بھی وہی سوچ رہے ہوں گے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. نہ صرف ہم بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے سینئر صحافی تجزیہ نگار ارشاد بھٹی صاحب بھی ہوں گے. ان کی زبانی سنیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس ملک کے نظام کے حوالے سے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین، اس ملک کا نظام نہیں ہے، معمہ ہے جو سمجھ آ رہا ہے نہ کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے. اس نظام پر بات کرتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہوں کیا. ابھی گندم کا بحران پیدا ہوا ہے تو موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کی وجہ نگران حکومت کے غلط فیصلے. یہ بات اگر سچ ہے، قصوروار اگر نگران حکومت ہی ہے، تو اس بحران کے خلاف کارروائی کس سے کرنی؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہوں. جو مسلم لیگ نون اپنی حکومت کے خلاف سازشوں کا ذمہ دار جنرل باجوہ، جنرل فیض کو قرار دیتی تھی، جلسوں میں ان کے نام لے کر الزام لگاتی تھی، اسی نون لیگ کی حکومت بن گئی ہے، لیکن حکومت گرانے کے ان ذمہ داروں کے خلاف وہ کارروائی نہیں کر رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہوں. اور سمجھ اس بات کی بھی نہیں آ رہی کہ جو جنرل باجوہ حکومت گرانے کے ذمہ دار تھے، پھر ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے قانون سازی ہوئی تو نون لیگ نے ان کے حق میں ووٹ کیوں دیا؟ اور جس نواز شریف کے کہنے پر ووٹ دیا، انہوں نے اپنے اراکین کو اپنے فیصلے پر سوال کرنے سے بھی منع کیوں کر دیا تھا؟ سمجھ نہیں آ رہی ناظرین کہ کیا کہوں. تحریک انصاف حکومت میں وزیر رہنے والے علی زیدی آج الزام لگا رہے ہیں کہ ڈی ایچ اے کراچی کے لیے پورٹ قاسم سے 690 ایکڑ زمین لیز پر لی گئی، لیکن قبضہ 2300 ایکڑ پر کر لیا گیا. آڈیٹر جنرل نے کہا کہ 113 ارب روپے کی ادائیگی کا نوٹس بھیجا جائے. یہ علی زیدی آج الزام لگا رہے ہیں، لیکن جب حکومت میں تھے وہ اس وقت ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے، ہونٹ سے لیتے تھے. یعنی جب حکومت اور اختیار تھا اس وقت خام اختیار کیے رکھی، اور آج میڈیا پر آ کر اس طرح کے انکشافات کر رہے ہیں. یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہوں. جب ملک کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر نیب کیس بنایا جائے، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل پر نیب کیس بنایا جائے، پھر انہیں گرفتار کیا جائے، 5 سال تک کیس چلتا رہے، شاہد خاقان عباسی ان 5 سال میں 200 مرتبہ عدالت کے سامنے پیش ہوں اور پھر عدالت یہ تسلیم کر لے کہ کیس غلط تھا، شاہد خاقان عباسی کو بری کر دیا جائے، مفتاح اسماعیل کو بری کر دیا جائے، لیکن اس بریت کی انہیں کوئی خوشی نہ ہو، الٹا وہ رونے لگ پڑے کیونکہ انہیں وہ سلوک یاد آ جائے جو نیب کے تفتیشکاروں کا ان کے ساتھ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ تھا. سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہوں. جب مقدمات ڈھیروں کے حساب سے بنائے جائیں اور تنکوں کی طرح بکھر جائیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہوں. نواز شریف، ان کے بیٹوں اور بیٹی کے خلاف کیس بنائے گئے، سزا بھی ہو گئی. سزا یافتہ ہونے کے باوجود نواز شریف علاج کے لیے برطانیہ بھیج دیے گئے. پھر وہ سزا یافتہ ہوتے ہوئے بھی 4 سال تک برطانیہ ہی رہے. جب واپس آئے تو بری کر دیے گئے. ان کے بیٹے عدالتوں میں پیش ہی نہ ہوئے، اشتہاری قرار دے دیے گئے. نواز شریف کی پارٹی کی حکومت بنی تو بیٹے عدالت میں پیش ہوئے اور بری کر دیے گئے. یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا نظام. نواز شریف کے بھائی شہباز شریف پر بھی مقدمات بنے، بیٹوں اور اہل خانہ پر بھی مقدمات ہوئے، لیکن تحریک عدم اعتماد کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو سب مقدمات ایک ایک کر کے ختم ہو گئے. جب ایسا ہو تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہوں. جب فیصل واوڈا، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کو گند، بے ایمان اور چور قرار دیں، انہیں کچرے میں پھینکنے کا کہیں، اور پھر وہی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سینٹ الیکشن میں ووٹ دے کر فیصل واوڈا کو سینیٹر بنوائیں،
تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہوں۔ جب حکومت بنے اور ایک غیر منتخب شخص کو وزیر داخلہ مقرر کر دے، پھر حکمران جماعت کا ہی سینئر رہنما کہے کہ اس شخص کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بنا، وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا تھا، تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہوں۔ جب محسن نقوی، فیصل وابڈا اور انوار الحق کاکڑ کو ایک ہی قبیلے کا قرار دے دیا جائے اور فیصل وابڈا کہے کہ اس قبیلے کے ساتھ جتنا اچھا رہا جائے اتنا ہی بہتر ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہوں۔ پاکستان اسلامی ملک ہے، اسلام میں سود کو اللہ سے جنگ قرار دیا گیا، لیکن یہاں شرح سود کو اسٹیٹ بینک خود مقرر کرتا ہے۔ یہاں اسلامی نظریاتی کونسل نام کا ایک ادارہ بھی موجود ہے جو تعین کرتا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی قانون سازی اسلامی بنیاد پر کی جائے، لیکن آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی کون سی سفارشات پر عمل ہوا؟ جب یہ سوچتا ہوں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہوں۔ اس ملک کے وزیر اعظم پر کیس بنتا ہے کہ انہوں نے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کو 190 ملین پاؤنڈز کا فائدہ پہنچایا اور بدلے میں 450 کنال زمین دی۔ سابق وزیر اعظم کے سیاسی مخالفین اس کیس کی بنیاد پر ان کے خلاف پریس کانفرنس کرتے، ان پر الزام لگاتے ہیں، لیکن جج جس پر پراپرٹی ٹائکون کو فائدہ پہنچایا گیا اس کا نام تک نہیں لیتے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہوں۔ پاکستان میں بجلی کی کمی پوری کرنے کے لیے عارضی حل نکالا گیا، نجی کاروباری افراد کو اپنے پاور پلانٹ لگانے کی اجازت دی گئی۔ حکومت نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ بننے والی بجلی استعمال نہ بھی ہو، لیکن یہ پاور پلانٹ بجلی کے جتنے یونٹ بنائے گا حکومت وہ سب خریدے گی اور اس کی قیمت بھی ادا کرے گی۔ اسے کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ، اور آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اس سال حکومت 2900 ارب روپے کی بجلی خریدے گی اور 1950 ارب روپے کیپیسٹی چارجز دے گی۔ جب یہ سب ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہوں۔ اس ملک کا نظام نہیں ہے، معمہ ہے جو سمجھ نہیں آ رہا، نہ ہی کسی کو سمجھایا جا رہا ہے۔ بٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، جناب ارشاد بٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بٹی صاحب، آپ کو سمجھ آ رہا ہے سر اس ملک کا نظام؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہن یہ آپ فکرے کہنا، فکرے بولنا چھوڑ دیں کہ یہ ہم زرعی ملک ہیں، ہم نے بڑے لالی پاپ دیے ہوئے ہیں، ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم ایک خود مختار ملک ہیں، ہم ایک زرعی ملک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے سب ایک ہیں، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم کا پاکستان گیا، علامہ اقبال کے خواب بکھر گیا، ملک ٹوٹ گیا، اور اس پرچم کے سائے تلے کتنے ایک ہیں، اور ہم ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہیں۔ نہ اسلام کتنا ہے اور جمہوریت کتنی ہے، یہ خدا کے لیے سچ بولنا شروع کر دیں۔ معاشرتی علوم پڑھ پڑھ کے رٹ کے تباہ و برباد کر لیا ہم نے اپنے آپ کو، ایک کنفیوز اور غلام قوم۔ کون سا زرعی ملک ہے آپ کا؟ 10 ارب ڈالر کی آپ باہر سے گندم منگواتے ہیں، چینی منگواتے ہیں، دالیں منگواتے ہیں، خوردنی تیل منگواتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں زرعی ملک ہے۔ کون سا زرعی ملک ہے؟ ہر چوتھے قدم پہ آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی ہے، باغات ختم، درخت ختم، فصلیں ختم، اور آپ کنکریٹ بھری جا رہے ہیں اس ملک میں۔ کون سا زرعی ملک ہے آپ کا؟ یہ آج جو شیر کسان کھا رہا ہے، یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ آپ کے مسائل جو ہیں وہ انہی کی پیدا کردہ ہیں۔ اس دفتر میں اگر مسائل کی وجہ میں ہوں تو آپ مجھ سے امید لگا لیں کہ میں مسائل حل کروں گا۔ یہ جو بنارسی ٹھگ ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں، اور مسلسل پچھلے 50 سال سے، 1988 سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیں، 1988 کے بعد کا پاکستان دیکھ لیں، اور ہمیں کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ آج یوم مزدور پہ کیا کیا ڈرامے کر رہے تھے کہ میرا ابا مزدور تھا، میرا دادا مزدور تھا، میرا بھائی مزدور ہے، میرا چاچا مزدور ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا۔ کراچی میں بلاول لگا ہوا تھا، اب دیکھیں کہ 7ویں نسل ہے یار، کیا، اور آج بھی لالی پاپ دے رہے تھے۔ ادھر شہباز شریف صاحب پکا منہ کر کے لگے ہوئے تھے کہ میرا ابا مزدور تھا۔ بھئی کہاں کا والد صاحب مزدور تھے؟ والد صاحب نے ایون فیلڈ خریدے تھے، 5 بر اعظموں میں آپ کی جائیدادیں، آپ کیسے مزدور ہیں؟ آپ کی اولادیں باہر، پوشاکیں باہر، خوراکیں باہر، دوائیاں باہر، سب کچھ باہر۔ کون سا اور پاکستان کا مزدور ہے جس کو اتنی سہولت حاصل ہے؟ کس مزدور کے ایون فیلڈ ہے؟ کس مزدور کے 23 جائیدادیں ہیں لندن میں؟ کون سا مزدور چارٹرڈ طیاروں میں آتا اور جاتا ہے؟ مریم نواز صاحبان نے مار رہی تھی کہ ٹک ٹاکس آپ بھی بنا لیں، ایئر کنڈیشن سے نکلیں۔ آپ کو کیا لگے ایئر کنڈیشن اور بغیر ایئر کنڈیشن؟ آپ کب سوئی ہیں چھت پہ منجی ڈال کے تاروں بھری راتوں میں؟
تو آپ 25,000 کنال کا گھر ہے اور مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. 5 مرلے ادھر سے بیچیں, 5 مرلے کے پلاٹ کریں اور دیں ان کو. اور یہ گندم خدا کے لیے یار, یہ کب ان میں سے کوئی بتائیں, مریم نواز نے کبھی کسی فصل میں گئی ہیں جا کے کٹائی کے علاوہ؟ وہ جو ایک کیمرے لگے ہوئے تھے کٹائی کروائی, کبھی گئی ہیں؟ شہباز شریف نے کتنی کٹائی کرائی؟ خوب سمجھتے ہیں بھٹی صاحب. میں اس پہ آتا ہوں, تو آپ مجھے بتائیں نواز شریف صاحب نے کتنی ذمہ دار ہیں بڑے, یہ نواز شریف صاحب کتنے بڑے ذمہ دار ہیں؟ آصف بلاول بھٹو کب گئے اپنی فصلوں پہ آخری مرتبہ اور انہوں نے ڈیرے پہ رات گزاری ہو؟ آپ مجھے بتائیں, پاسکو کے پاس گندم موجود تھی, آڑتیوں کے پاس گندم موجود تھی, یہ انہوں نے گندم باہر سے امپورٹ کر لی. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے؟ نگران انہی کا ایک ایکسٹینشن تھی نا, نگران کوئی اوپر سے چاند سے اترے ہوئے تھے, انوار اللہ کاکڑ انہی کے لوگ تھے, محسن نقوی انہی کے لوگ تھے, یہ ایک ہی تو ہیں, ان چہرے بدلے ہیں, انہی کے لوگ تھے, انہی کی حکومتیں تھی. فواد حسن فواد تھے اس میں, آج چیمہ اس میں تھے, سارے یہی تھے. اور دوسری بات, آپ اس سے بھی بڑا کہ پچھلے سال سے کم گندم کا 3900 روپے آپ نے من ریٹ رکھ دیا, اور اوپر سے وہ 2500 روپے فی من پہ آپ بیچنے پہ مجبور ہیں. آپ نے کسان کو دیا کیا ہے؟ مہنگی بجلی, مہنگا پٹرول, مہنگا ڈیزل, مہنگی کھاد, دوائیاں مہنگی, اور اوپر سے آپ نے اس کا گھر کا جنازہ نکال دیا ہے. اور اب خبر آ رہی ہے کہ وہ محکمے ختم کر رہے ہیں, ہم نے خریداری نہیں کرنی. اس درمیان میں آپ بتاؤ اگلے سال کون لگائے گا گندم؟ اگلے سال کون گندم کاشت کرے گا؟ ان کے باپ کا ملک ہے, جس کو چاہتے ہیں وہ تباہ و برباد پھیر دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں وہ ادھر کر دیتے ہیں. اس ملک میں اگر بھوک کو روک کے رکھا اس کسان نے, اس ملک میں اگر کسی مزاحمت کو روک کے رکھا ہے اس کسان نے, اس ملک میں اگر قحط کو روک کے رکھا ہے اس کسان نے, اب اس کے گھر میں جا کے دیکھو, وہ باہر نکلے, اوپر لاٹھی چارج کیا, گرفتار کر لیا. اور بھائی ان کے پاس جاؤ, ٹک ٹاک بنانے کی بجائے, ایئر ایمبولینس چلانے کی بجائے, پولیس کی یونیفارم بدلنے کی بجائے کسان کی یونیفارم پہنو, ان سے اظہار یکجہتی کرو, ان کا مورال بلند کرو. یہ ان کے پاس جاؤ جن کی دھوتی اور بنین میں کھڑے اور بد دعائیں دے رہے ہیں آپ کو. اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ عوام کا کیا کریں سر, آپ نے عوام کو دیکھا ہے, کوئی چھوٹا چور ان کے ہتھے چڑھ جائے, یہ پولیس کے حوالے نہیں کرتے, مار مار کے اس کا بھرکس نکال دیتے ہیں. وہیں یہ کیا ہے, جیب کترا پکڑا گیا تھا, یہ کیا ہے, اوپر چوری کرتا پکڑا گیا تھا. بڑے ڈاکو, بڑے چوروں کے آگے یہ ناچتے ہیں اور ان کے بھنگڑے ڈالتے ہیں, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. تو اوپر بھی وہی ہے, نیچے بھی وہی ہے. اقلیت اوپر نکال دیں, اقلیت نیچے نکال دیں. یہ استحصال کرتے آئے ہیں, یہ انہوں نے تباہ و برباد ملک کر دیا ہے. 76 سالوں کے بعد یہ ملک بھکارستان بن گیا ہے. اوپر بھکاری ہیں بقول شہباز شریف, میں خود سے نہیں کہہ رہا, شہباز شریف خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھکاری ہیں, نیچے ہم بھکاری ہیں. اوپر والے آئی ایم ایف کی لائنوں میں لگے ہیں, نیچے والے آٹے والی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اوپر والوں کے دماغ خالی ہیں, نیچے والوں کے مسائل کا حل کوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں, بنا دیں 5 اور وزیر اعظم, بنا دیں 5 اور ڈپٹی پرائم منسٹر. ٹیکس نیٹ کیسے بڑھانا ہے, بجلی چوری کیسے روکنی ہے, زراعت کو واپس کیسے لانا ہے. خدا کے لیے یار, انہوں نے تباہ و برباد کر کے ہمیں بھی رکھ دیا. 2,88,000 پر بندہ مقروض ہم, اور نہ آگے کا پتہ, نہ پیچھے کا, نہ دائیں کا, نہ بائیں کا, رول رہے ہیں. زیادہ گندم ہے رول رہے ہیں, کم گندم ہے رول رہے ہیں, زیادہ بارش ہے رول رہے ہیں, کم بارش ہے رول رہے ہیں, زیادہ خوشحالی ہے رول رہے ہیں, کم خوشحالی ہے رول رہے ہیں. جائیں تو جائیں کہاں؟ قصور تو عوام کا بھی ہے نا بھٹی صاحب اس میں, کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہی ان کو لیڈر بناتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ ہم ہی بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے, جی تو بھگتے پھر عوام بھی بھگتے. بالکل. پہلی بات تو یہ کہ پلیز جب میں آپ کے پاس آیا کروں تو لیڈر نہ کہا کریں, خدا کے لیے. آپ نے بھی جان دینی ہے, میں نے بھی جان دینی ہے. آخری لیڈر تھا قائد اعظم, باقی سارے سیاستدان ہیں, کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں, ان میں لیڈر کا لام بھی نہیں ہے. خدا کے لیے یہ
ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، اعمالوں کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، یا جہالت کی وجہ سے، یا ایک موقع کی وجہ سے، یا ڈھیلوں کی وجہ سے، یا پتلی گلیوں کی وجہ سے، یا پیسے کی وجہ سے، یا برادریوں کی وجہ سے، یا تھانے کچہریوں کی وجہ سے، یا ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کا، یہ مشترکہ مفادات کونسل ہے جو ہم پہ یہ مسلط ہے، ان میں کوئی بھی لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر ایسے ہوتے ہیں، لیڈر پیٹ بھر کے کھائے، 15 کھانے چنے ہوئے ہیں اور اس کا مظاہرہ بھوکا ہو، یا اس کا آگے جو مزدور، وہ اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں۔ لیڈروں نے زندگیاں بدل دی ہیں۔ 3 مرتبہ نواز شریف، دوسری مرتبہ شہباز شریف، ابھی بھی کریں گے۔ ادھر وہ بھٹو صاحب کے علاوہ باقی بندہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ وہ 14-15 سال سے سندھ میں ہیں، مجھے بتائیں وہاں لڑکانہ میں بلاول بھٹو رات گزار سکتے ہیں کسی عام گھر میں؟ شہباز شریف صاحب کو کریں نا 3-4 دھپیں لگوائیں، پت نکل آئے گی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ، کیسے لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، کہاں ہم پہ مسلط ہیں۔ ہر چوتھے دن انگلینڈ بیٹھے ہوتے ہیں، 4 سال انگلینڈ میں لے کے۔ اب وہ نواز شریف صاحب جو ہیں، آپ سوچئے کہ وہ پہلے چین گئے ہوئے تھے، پہلے ہمیں لالی پاپ دیا کہ نواز شریف صاحب کو ادھر سے دعوت آئی ہے، کوئی سیاسی ملاقاتیں ہیں، جب لوگوں نے شور مچایا بھائی کون سی دعوت، کہاں کی دعوت، پھر کہا نہیں میڈیکل چیک اپ ہے، ان کے بعد یاد آیا کہ وہ تو لندن میں ہوتا ہے، پھر کہا نہیں بزنس ہے، فیملی ٹور، وہ ایکسپو پہ کھڑے تھے پینٹ شرٹ پہن کے، اس کے بعد 3 سٹیل ملوں کے، اپنی سٹیل مل بند ہے، بچوں کی سٹیل ملوں کے کاروباری، وہاں سے ہانگ کانگ گئے، کشتی رانی کی، دوست کے ساتھ رہے، گھر واپس آ گئے، اور ادھر سے ہم ان کے غلام نعرے مارے پھر سے سنبھالو نواز شریف، کھیت مٹی سنبھالو نواز شریف، کتنی مرتبہ سنبھالو نواز شریف، کتنی مرتبہ لانچنگ نواز شریف، کتنی مرتبہ 8 فروری کا الیکشن ہوا اور 9 فروری بدلیں گے نواز شریف کے لیے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کسی ایک چیز پہ اس ملک میں لوگوں کا اعتماد رہا ہے؟ یہ بہاول نگر آپ کے سامنے ہے، اگر میں اور آپ ہوتے، اگر ہم بھی چلو اس کیمرے کے سامنے آتے ہیں، لیکن ایک میں اور آپ کامن آدمی ہوتا، کسی کو پتا چلنا تھا کہ پولیس نے کتنا ظلم کر دیا ایک گھر میں جا کر، کیا کر دیا ہے؟ وہ آگے سے وہ فوج کا بندہ نکلا اور پتا چلا کہ یہ ظلم ہوتا ہے، کوئی پتا چلتا ہے؟ آج تک آپ مجھے بتائیں، آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، یہ ماڈل ٹاؤن ہوا ہے، کسی ایک ملزم کو سزا ملی ہے؟ کوئی پولیس اصلاحات، کوئی معاشی اصلاحات، کوئی ایک پازیٹیو؟ دکھ یہ بھی ہے کہ ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں، دکھ یہ بھی ہے کہ اب یہاں سے آگے کوئی رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی ان میں سے بتائیں، کوئی کسی نے کوئی دیا ہو، کوئی ان کے پاس ویژن ہو، کوئی پالیسی ہو، کوئی روڈ میپ ہو، کوئی بتائیں، کوئی ہوپ ہو، کوئی امید ہو؟ جو ہمارے پاس تو جو کچھ ہمارے وسائل ہیں وہ ہمارے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے بنے ہوئے، کیونکہ سب سے بڑے مسائل یہ ہیں، جمہوریت کی اصل والی جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ یہ ہیں، ہمارے اصل خوشحالی کی راہ میں رکاوٹ یہ ہیں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ یہ ہیں، اور ایک اس ملک میں اصل جو اقتدار نیچے آنا ہے عوام، اس کی رکاوٹ یہ ہیں۔ بچوں کی گدیاں اب چلی جا رہی ہیں، بچوں کی گدیاں چلی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کب تک چلنی ہے۔ میں تو اس چکر میں ہوں کہ پتہ نہیں کب جنید صفدر کی لانچنگ ہوگی، کب بلاول بھٹو، آصفہ کی تو ہو گئی ہے، اب آگے پتہ نہیں۔ چلے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب ارشاد بھٹی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو کہ مسائلستان بن چکا ہے۔ کراچی کا ایک اور مسئلہ آج ڈسکس ہوگا اس وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین، بلدیہ عظمیٰ کراچی نے سپریم کورٹ کے حکم پر شہر قائد کی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا، جبکہ ڈپٹی کمشنرز نے اپنے اضلاع میں کارروائیوں کی رپورٹ بھی کمشنر کو پیش کر دی ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق شاہ فیصل کالونی نمبر 3 کلمہ چوک عظیم پورہ روڈ پر کارروائی کر کے تجاوزات ہٹا دی گئی۔ اسی طرح ضلع جنوبی میں بھی رام پتم داس روڈ لیاری اور شو مارکیٹ گارڈن میں تجاوزات تو ختم کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق موچ بلاک 1 LDA 42 اسکیم میں کارروائی کر کے 30 ایکڑ سرکاری زمین واگزار کرا لی گئی، جبکہ گلشن اقبال ڈویژن میں واقع جوہر سکوائر روڈ پر قائم تجاوزات کے خلاف بھاری مشینری کے ذریعے کارروائی کی گئی۔ آپریشن کے دوران سرکاری عملے کو کہیں کہیں مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ پتھارے داروں نے آپریشن پر احتجاج کیا تو شہریوں نے بلدیہ عظمیٰ کے اقدام کو سراہا۔ ہمارا یہ شربت کا ٹھیا ہے، 1500 روپے ہم دن میں کمائے گا،
اگر یہ ختم ہو گیا تو ہم بے روزگار ہو چکا ہے. روزانہ کی دیہڑی کماتے ہیں اور رات کو بیٹھ کے کھاتے ہیں. ان کے بچوں کا کیا ہوگا, ان کے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ 2 روپے کمانے کے لیے آیا ہوا تو گزارش یہ ہے کہ ان کو تنگ نہ کیا جائے. ہم مجبوری سے ادھر یہ لگا رہے ہیں نا, تیرے بتا رہے, ہمارے کوئی شوق تو نہیں ہے, پھر نوکریاں دیں ہم ہٹا دیتے ہیں. عذاب بنا ہوا ہے, عذاب, زندگی عذاب ہو گئی, یقین مانو ہر جگہ تقریباً یہ حال. فیصلہ تو اچھا ہے, امپلیمنٹ بھی تو ہو یار. اصل تو فیصلہ تو صحیح ہے, لیکن امپلیمنٹ کون کرے گا؟ میں اسی روڈ پہ رہتا ہوں اور یہاں پہ آدھے روڈ پہ کرسیاں, آدھے روڈ پہ گاڑیاں, ٹوٹل جام, عوام پریشان. بہت مسائل ہوتے ہیں عوام کو, ٹریفک جام رہتی ہے. اگر یہ لوازمات ہٹائے جائے تو روڈیں صاف ہو جائے گی. ایمبولینس وغیرہ ہے یہ پیچھے پھنسی ہے, سب کو مطلب کہ مسئلہ ہوتا ہے. ان ٹھیلوں میئر کراچی مرتضی وہاب نے واضح کیا ہے کہ ایم اے جناح روڈ, صدر ریگل مارکیٹ, موبائل مارکیٹ, نیو ایم اے جناح روڈ اور بوہری بازار سے تجاوزات ہر صورت ختم کی جائیں گی. ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کی فہرست کے مطابق حیدری فوڈ اسٹریٹ, بلاک ایچ, نارتھ ناظم آباد, لنڈی کوتل چورنگی, سندھی ہوٹل, حسین آباد فوڈ اسٹریٹ اور اللہ والا چورنگی, نارتھ کراچی, لیاقت آباد, 10 نمبر اور سپر مارکیٹ کے اطراف تجاوزات کی بھرپار ہے. ڈپٹی کمشنر جنوبی کے مطابق ایم اے جناح روڈ, ریگل مارکیٹ, کوآپریٹو مارکیٹ, بوہری بازار, لی مارکیٹ کے اطراف تجاوزات کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے. صدر کے علاقے میں موبائل مارکیٹ کی وجہ سے بھی ٹریفک کے لیے مشکلات ہیں. ڈپٹی کمشنر غربی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بنارس فلائی اوور کے نیچے تجاوزات کی وجہ سے مسائل ہیں, جبکہ اورنگی ٹاؤن, 10 نمبر اور قطر اسپتال کے اطراف بھی زیادہ تجاوزات ہیں. ڈپٹی کمشنر کیماڑی نے تجاوزات کے حوالے سے شیر شاہ اور منگو پیر روڈ کے علاقوں کی نشاندہی کی ہے. کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے خبردار کیا ہے کہ بلا اجازت سڑک کاٹنے پر دفعہ 144 لگائی جائے گی. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.